बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज है हमारा लेक्चर नंबर 16। मज़मून है तारीख़ और जमात है हश्तम। As you know well students, we have already read 2 chapters of geography. आपको पता है कि हम जोग्राफिया के इससे पहले जमात हश्तम के 2 बाब पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अब हमने साथ साथ अपनी दूसरी किताब तारीख़ यानी हिस्ट्री को भी साथ लेके चलना है। तो इसलिए अब 2 जोग्राफिया के बाब पढ़ने के बाद हम एक चैप्टर जो है इंशाल्लाह, जो पहला चैप्टर है जो तारीख़ का, वो आज शुरू करने जा रहे हैं। और जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है बाब नंबर 1, बरतानवी हुकूमत का इस्तेहकाम, यानी कि कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है। ये है आपकी किताब के सफ़ा नंबर 1 पर, आप इसको खोलकर देख सकते हैं, सामने रख सकते हैं। इसमें अब सबसे पहली बात तो ये है बच्चे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, सबसे पहले जो इसका टॉपिक है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कैसे बनी, पहले मैं आपको बताऊं। जैसा कि आपने क्लास 7 में यू हैव ऑलरेडी रीड, आप पढ़ चुके हैं कि उसमें आपने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जंग आज़ादी जो है 1857 की जंग आज़ादी तक आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया था। तो ये सिर्फ यहाँ पे उन्होंने ये जो फर्स्ट चैप्टर है इनका पहला बाब है जो कि है बरतानवी हुकूमत का इस्तेहकाम, क्योंकि जंग आज़ादी जो थी 1857 की, वहाँ तक तो आप जान चुके कि किस तरह से क्या वाक़यात पेश आए, किस तरीके से अंग्रेज़ों ने जो है वो यहाँ पे बड़े सगीर में कब्ज़ा जमा लिया और फिर जंग की नौबत आई और 1857 की जंग आज़ादी हुई और अंग्रेज़ उसमें किस तरह से कामयाब हुए और उन्होंने बड़े सगीर पाको हिंद पे कब्ज़ा कर लिया। यहाँ तक आपने 7वीं जमात में पढ़ा था। अब जो नेक्स्ट उसका जो है हमारा टॉपिक जो आज का है वो है बरतानवी हुकूमत का इस्तेहकाम के बड़े सगीर पर टेक ओवर करने के बाद उन्होंने अपनी हुकूमत को एक इस्तेहकाम कैसे दिया, मजबूत कैसे किया, वहाँ पे कदम किस तरह से जमाए। अब इसमें जो आपकी किताब है उसमें सफ़ा नंबर 1 और 2 पे उन्होंने जो सिर्फ यहाँ पे उन्होंने छोटा सा जस्ट 1-2 पैराग्राफ्स के अंदर पिछला थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दिया ताकि आप उस चीज़ को दोबारा से रिवाइज़ कर सकें। इसमें अब आज हमारा जो टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम, इसमें हम 1858 से आगे इस बुक में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1857 तक तो हमारा लास्ट 7वीं में कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो पहला पैराग्राफ है ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम, इस पैराग्राफ को आप घर में जब पढ़ेंगे तो इसकी समरी जो बनती है वो मैं अभी आपको डिस्क्राइब करूँगी एक स्टोरी की शक्ल में। आप इसको गौर से सुनिएगा और जब इंशाल्लाह आप इसको रीड करेंगे किताब को सामने रख के तो आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके, तो सबसे पहले इसमें ये बताया गया है कि बरसगीर पाको हिंद में अंग्रेज़ों की आमद से पहले, ठीक, यानी कि बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स, यानी जब तक ब्रिटिशर्स अंग्रेज़ इंडिया में नहीं आए थे तो यहाँ पे अरब्स आया करते थे, ठीक है। और अरब्स क्यों आया करते थे यहाँ पे? अरब्स यहाँ पे ट्रेड यानी तिजारत की गर्ज से आया करते थे। बेसिकली क्या करते थे वो अरब्स यहाँ पे? मुख्तलिफ स्पाइसेस, मसाला जात, मिर्चें, कॉटन, इस तरह की चीज़ें जो थी, जो सब कॉन्टिनेंट में बड़े सगीर में बहुत ज़्यादा फेमस थी, ये जो अरब्स थे वो यहाँ से अपने एरियाज़ में भी लेकर जाया करते थे, प्लस यूरोप में भी ले जाकर वो फ़रोख्त किया करते थे। ये सब चीज़ें यूरोप मतलब डिलीवर किया करते थे यूरोप में, और ये इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट किया करते थे इंडिया से ब्रिटिश। यानी कौन करते थे? अरब्स करते थे। यानी कि
کیا کرتے تھے, انڈیا سے بر صغیر سے یہ سب چیزیں خریدتے تھے جو وہاں کی فیمس چیزیں تھیں, اور اس کو جا کر کہاں فروخت کرتے تھے, یورپین کنٹریز میں, برٹش میں فروخت کرتے ہوتے تھے. تو جب یہ عربس نے شروع کیا یہ ٹریڈ, تو انہوں نے بہت پروفٹ بھی کمایا, اور اسی طرح برٹشرز کو, یورپینز کو, سب کو ہی پتہ چلا, جس میں آپ یورپ میں پرتگیز بھی تھے, ڈچ بھی تھے, فرینچ بھی تھے, اور انگریز بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ مطلب جب وہ چیزیں عرب سے خرید و فروخت کا کام کرتے تھے, تو انہوں نے ان سے پوچھا, انٹرسٹ لینا شروع کیا کہ آخر یہ اتنی اچھی چیزیں جو ہمیں لے کر آتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں. تو انہیں تھوڑا سا کیوروسٹی ہوئی, انہوں نے کہا آپ کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ تو عربس نے بتایا کہ ہم انڈیا سب کانٹیننٹ یعنی بر صغیر سے یہ سارا سامان لے کر آتے ہیں. تو اس طرح سے جو یورپینس تھے انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ ہم کیوں نہ ہم یہ خود ہی ڈائریکٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ شروع کر دیں, ڈائریکٹ تجارت شروع کر دیں. ہم کیوں ان سے انڈائریکٹلی خریدتے ہیں سامان عرب سے. سو انڈیا کے ساتھ ہم کیوں کسی اور کی ہیلپ لے رہے ہیں. اور اس کے اندر اسی طرح سے ہوا یہ کہ سب سے پہلے جو پرتگیز تھے جو یورپ سے آئے یہاں پہ انڈیا میں سب کانٹیننٹ کے اندر, اور پرتگیز کے اندر سب سے فیمس جو تھا وہ سب سے پہلے واسکو ڈی گاما 1498 یعنی 1498 میں بر صغیر میں آئے تھا. اس کے بعد دیکھتے دیکھتے ٹائم کے ساتھ ساتھ جو برٹشرز تھے وہ سب سے آگے, جو انگریز تھے وہ سب سے آگے نکل گئے ٹریڈ میں, تجارت میں انڈیا کے ساتھ, اور انڈیا کے ساتھ سب سے زیادہ ان کی خرید و فروخت اور تجارت ہونے لگی. تمام کنٹریز کو اس نے کیا کیا, جو کراس کر گئے برٹشرز, اور یورپ میں سب سے زیادہ جو ٹریڈ کر رہا تھا کنٹری وہ کون تھا انڈیا کے ساتھ, وہ انگلینڈ تھا, یو کے تھا, یونائٹڈ کنگڈم تھا, ٹھیک ہے. اور کون تھے وہ؟ برٹشرز تھے, انگریز تھے. اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ 1600 یعنی 1600 میں 1600 عیسوی میں ایک اندر جو برٹش ٹریڈرز تھے, جو انگریز تاجر تھے, ان کو ایک اجازت دی گئی, ایک پرمیشن دی گئی, رائل پرمیشن جس کو کہتے ہیں. کس کی طرف سے؟ کوئین آف انگلینڈ جو اس ٹائم پہ تھی اس کی طرف سے. اس زمانے میں جو انگلینڈ کی کوئین تھی, ملکہ تھیں, ان کی طرف سے ان کو ایک پرمیشن دی گئی کہ آپ لوگ ایسا کریں کہ ایک کمپنی بنائیں ادھر بر صغیر میں انڈیا میں, جس کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ وہ ٹریڈ کرے, اور وہ کمپنی کہاں پہ بنے گی؟ انڈیا میں ہی بنے گی. اور اس کا نام انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی رکھا. یہ جیسے کہ یہ آپ پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں, یہ اس کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے آپ کو. تو اس طرح سے تجارت کی غرض سے جو انگریز تھے, جو برٹشرز تھے, وہ انڈیا میں آئے, بر صغیر میں آئے, اور آہستہ آہستہ انہوں نے جب وہ تجارت میں تمام یورپین سے آگے نکل گئے, عرب سے آگے نکل گئے انڈیا کے ساتھ تجارت میں, تو انہوں نے کیا کیا, ان کی ملکہ نے ان کو جو برٹش ٹریڈرز تھے ان کو پرمیشن دی, ایک رائل پرمیشن دی کہ بھئی آپ وہاں پہ بر صغیر میں اپنی ایک کمپنی قائم کریں جس کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی ہوگا, تاکہ, اور جس کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ وہ ٹریڈ کرے, اور وہ کمپنی انڈیا میں تھی. انڈرسٹینڈ؟ اس کے بعد نیکسٹ ہماری جو ہیڈنگ بنتی ہے وہ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی اور مغلیہ دور حکومت. جی بالکل. اب جب ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ قائم ہو گئی, اب یہ ایک ایسا پیریڈ ہے کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی بنی تو اس ٹائم میں جو تھا وہ جہانگیر, مغل شہنشاہ نور الدین محمد جہانگیر جو تھا اس ٹائم پہ, وہاں پہ مغل شہنشاہ تھا, مغل بادشاہ تھا, جو کہ اکبر کا بیٹا بھی تھا. تو اس نے بہت زیادہ, اس نے کیا کیا, اس نے جو برٹشرز تھے, جو انگریز تھے, ان کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا, اس نے ان کو بہت زیادہ سہولیات دینا شروع کر دی, بہت زیادہ فیسیلیٹیز دینا شروع کر دی. اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو اس نے کیا کیا, ان کو ٹیکسز وغیرہ اس نے ان کے ختم کر دیے, اور ان کو اس سے کیا ہوا,
جو بھی وہ ٹریڈ کرتے تھے, خرید و فروخت کرتے تھے, اس پہ جتنے بھی وہ ٹیکسز لگتے تھے, ٹھیک ہے, وہ سارے اس نے جہانگیر نے کیا کیا, ختم کر دیے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم آگے پڑھیں, جیسے یہاں پہ ہے کہ مغل شہنشاہ نور الدین محمد جہانگیر نے کمپنی کو بہت سی مراعات دیں اور بہت سارے تجارتی ٹیکس بھی معاف کر دیے, جس سے انگریز بہت خوش ہوئے اور ان کو اب تجارت میں زیادہ فائدہ نظر آنے لگا اور انہوں نے تجارتی کوٹھیاں بھی قائم کر لیں. جب شاہ جہاں کا دور حکومت شروع ہوا تو انگریزوں نے کوشش کر کے مزید تجارتی مراعات حاصل کر لیں اور ٹیکسوں میں مزید چھوٹ لے لی اور تجارتی مال پر ڈیوٹی کی شرح بھی کم کرا لی. جی بالکل. اب نور الدین محمد جہانگیر کے بعد کیا ہوا کہ شاہ جہاں جو تھا تو اس نے بھی بہت زیادہ جو ہے یہ انگریزوں کو بہت زیادہ اس ایسٹ انڈیا کمپنی کو بہت زیادہ اس نے فیسلٹیز دیں, اس نے ان کے ساتھ معاہدے کیے, ٹھیک ہے, اس نے ان کو ٹیکسز معاف کیے, اس نے جو تجارتی مال جو پہ جو ڈیوٹی ٹیکس لگتا تھا اس نے وہ بھی سارا معاف کر دیا ان کو, ٹھیک ہے. اور اس سے کیا ہوا کہ جو تھے انگریز بہت خوش ہوئے, ٹھیک ہے, اور وہ تجارت میں بہت زیادہ آگے نکلتے گئے, ان کو بہت زیادہ اتھارٹیز مل گئیں, ان کو بہت زیادہ جو تھا وہ جو مضبوط ہونا شروع ہو گئی ایسٹ انڈیا کمپنی, کیوں اس وجہ سے کیونکہ مغل شہنشاہ جو تھے پہلے جہانگیر اور بعد میں شاہ جہاں نے ان کو بہت زیادہ یہاں پہ فیسلٹیز دیں, بہت زیادہ مراعات دیں. اس کے بعد کیا ہوا, اور اس کے بعد پھر مزید آگے جو مغل بادشاہ آتے گئے, جیسے اورنگزیب آیا اس کے بعد, تو اورنگزیب کے بعد جیسا کہ 7th کلاس میں بھی ہم یہ چیز پڑھ چکے ہیں کہ مغل امپائر کیسے زوال کا شکار ہوا, کیسے زوال آیا, کہ برے صغیر میں مغلوں کی حکومت رفتہ رفتہ بہت کمزور ہوتی گئی, کیونکہ اورنگزیب کے بعد آنے والے بادشاہ کمزور تھے, ان کا سلطنت پر کنٹرول نہ تھا اور انتظامی ذمہ داریاں بھی اچھی طرح سر انجام نہ دے سکے. اس طرح ملک میں اندرونی خلفشار شروع ہو گیا. انگریزوں نے ان سیاسی حالات کا پورا فائدہ اٹھایا. آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر بہت کمزور ثابت ہوا اور وہ انگریزوں کا مقابلہ نہ کر سکا. اس طرح 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز پورے برے صغیر کے حکمران بن گئے. جی بالکل. اب مغل شہنشاہ جو تھے, جیسے ابھی ہم نے پڑھا جہانگیر, شاہ جہاں, اور اس کے بعد مزید آگے جو آتے گئے اورنگزیب, تو وہ کیا تھا, انہوں نے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے ان کو اتنا فیسیلیٹیٹ کر دیا, اتنی سہولیات دے دیں کہ انگریز جو تھے, جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی, وہ بہت زیادہ مضبوطی پکڑتی گئی انڈیا میں, اور جو تھا مغل شہنشاہ جو تھے وہ ان کی جو مغلیہ حکومت کے جو بادشاہ تھے وہ رفتہ رفتہ کمزور پڑتے گئے اور وہ اپنے ملک کا کنٹرول نہ سنبھال سکے. اور کیا ہوا کہ جتنے بھی کنگز آئے وہ بہت ویک ثابت ہوئے اور وہ کھڑے نہ ہو سکے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انگریزوں نے اپنا ہولڈ اسٹرانگ کرنا شروع کر دیا. انہوں نے اپنے قدم جمائے برے صغیر کے اندر اور آہستہ آہستہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو بیسیکلی تجارت کے پرپس سے, ٹریڈ کے پرپس سے آئی تھی, انہوں نے حکومت کرنا شروع کر دی. اور ایک ٹائم آیا جب 1857 میں جب بہت سارے مسلمز, ہندوز اور انڈینز پرٹیکولرلی انہوں نے کیا کیا, بغاوت کی, انہوں نے ریبل کیا اگینسٹ برٹش رول. یعنی کہ جو وہ انگریزوں نے جو ہولڈ کرنا شروع کر دیا تھا, تو جو انڈینز تھے جس میں مسلمز اور ہندوز بھی شامل تھے, انہوں نے ان کے خلاف بغاوت شروع کی, جس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا کہ جنگ آزادی 1857 عمل میں آئی, ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوا, اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ یہ جو انڈینز تھے وہ اس جنگ کو ہار گئے, اور جو برٹش کراؤن تھا, انہوں نے کیا کیا, جو تاج برطانیہ تھا اس نے پورا ٹیک اوور کر لیا, ٹھیک ہے.
پورے انڈیا پہ بر صغیر پہ پورا ہولڈ کر لیا، اور مطلب ایسٹ انڈیا کمپنی اس وقت ختم ہو گئی، اور اس جنگ میں جنگ آزادی کے نتیجے میں جو برٹش حکومت تھی ان ٹائمز میں اس نے قبضہ کر لیا، اور اس نے پورے کا پورے بر صغیر کے اوپر ٹیک اوور کر لیا، اور سارے جو انڈینس تھے ان کو اپنا غلام بنا لیا. ٹھیک ہے، آج بیسیکلی کلاس 8 جو ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے جو برطانوی حکومت کے استحکام میں ہم نے تھوڑا سا اس کا آج اوور ویو کیا کہ اس کے بیک گراؤنڈ کیا تھا، وہ کیسے مضبوط ہے. اس میں ہم نے سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام پڑھا کہ کس طرح سے ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ قائم ہوئی، اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ وہ کس طرح سے پھر وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو کہ تجارت کی غرض سے بنی تھی، وہ پھر انگریز جو تجارت کی غرض سے آئے تھے، تو اس میں کیا ہوا کہ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی بنانے کے بعد جو مغل بادشاہ تھے ان سے مزید سہولیات لے کے، ان کے ساتھ ایسے معاہدے کر کے ٹیکسز معاف کروا کے انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ اپنے آپ کو مضبوط کیا، اور جو مزید آنے والے جو آگے بادشاہ تھے وہ بہت کمزور ثابت ہوئے، اور انہوں نے وہ انگریزوں کا مقابلہ نہ کر سکے. اور جب انڈینس نے، جس میں مسلمز اور ہندوز دونوں شامل تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب انگریز یہاں پہ قدم جمانا شروع ہو گئے ہیں بر صغیر پاک و ہند میں، اور پورا ہولڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں انڈیا میں، تو انہوں نے جب بغاوت شروع کی تو اس کے نتیجے میں جو برٹشرز تھے انہوں نے 1857 میں ایک جنگ ہوئی انڈینز اور برٹشرز کے درمیان، اور جس میں جو انڈینز تھے وہ ہار گئے، اور برٹش جو تھے، جو انگریز تھے، وہ اس جنگ میں کامیاب ہوئے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے پورے بر صغیر پہ، پورے ہندوستان پہ کیا کیا، قبضہ جما لیا، ٹیک اوور کر لیا. اور اس طرح سے جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی وہ یہیں پہ ختم ہو کے وہ برٹش رول میں جو ہے وہ برطانوی حکومت میں کے قیام میں چینج ہو گئی، اس میں تبدیل ہو گئی. ٹھیک ہے بیٹا، یہاں یہ تو تھا تھوڑا سا اوور ویو جو کہ میں نے آپ کو دیا. انشاءاللہ کل نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں ہم یہیں سے دوبارہ سٹارٹ کریں گے، جس میں ہم ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ اور برطانوی حکومت کا قیام کے بارے میں پورا ٹاپک آگے ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے یہ صفحہ نمبر 1 اور 2 پہ یہ 2 پیراگرافس ہیں، ان کو بہت دھیان سے پڑھنا ہے، ان کو اور اوور ویو کرنا ہے، ریڈنگ کرنی ہے، تاکہ آپ کو پورا بیک گراؤنڈ اس کا سمجھ آ جائے کہ کس طرح سے ایسٹ انڈیا کمپنی وجود میں آئی اور کس طرح سے انگریزوں نے ٹیک اوور کیا ہندوستان پہ. دین ہم آپ کو اپنا نیکسٹ ٹاپک زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گا انشاءاللہ. ان آور ڈسکشن سیشن ہم مزید اس کی ڈسکشنز کریں گے. آپ سے بھی کوسچن آنسرز ہوں گے، آپ میرے سے بھی پوچھیے گا جو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.